प्रेज हालेलुया। कोई बता सकता है कि कल हम जो खुदा के कलाम में से सीख रहे थे, एमाल की किताब में से क्या हिस्सा हमने सीखा है? कोई भी आप में से माइक दे दें। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, आप ही बता दें। प्रेज। गुड इवनिंग। सर, आपने एक तो गमलियल के बारे में डिटेल से बताया था कि वो कौन थे, और उसके बाद आपने एक कम 40 कोड़े जो हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया था कि रोमी में क्या कानून था और यहूदियत में क्या कानून था, और यीशु मसीह को कितने कोड़े लगाए गए थे। फिर उसके बाद जो वो मसाया का वेट कर रहे थे, वो मसाया के बारे में आपने डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और जो बाद में आए थे थियोदास और यहूदा, उसके बारे में बताया था, क्योंकि ऑलरेडी फेक लोग आकर कहते थे कि जी हम मसाया हैं, इस वजह से वो उनको ये कंसीडर करते थे। और ये सारी चीज़ें सर आपने कल बताई। वेरी गुड, शाबाश। कल हमने 5वें बाब का जो आखिरी हिस्सा है इसको मुकम्मल किया था, और खुदा उनका शुक्र हो कि ये एक और चैप्टर है मुकम्मल हो गया है। और थियोदास के बारे में और जो यहूदा गलीली है इसके बारे में मुझे कल जब ये क्लास ख़त्म हुई है तो एक स्टूडेंट ने कहा कि इनके बारे में भी आप डिटेल से बता दें। वैसे तो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बहरहाल थियोदास और जो यहूदा गलीली है, थियोदास के बारे में स्कॉलर्स के पास कोई मुतफ़िका तौर पे इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन है वो जो बड़े स्कॉलर्स हैं वो एग्रीड नहीं हैं। सो इसलिए हम इस पर इत्तफा करते हैं कि थियोदास के बारे में हमारे पास कोई भी मालूमात मौजूद नहीं हैं। और स्टोरीज़ अगर आप सुनना चाहते हो तो इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज सुनाई हैं, लेकिन जो हमारे रिनाउंड स्कॉलर्स हैं या जो खुदा के कलाम को बेहतरीन तरीके से समझते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, मैं काफ़ी लोगों को देख रहा था, उनमें से किसी ने भी थियोदास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सब कहते हैं कि इसके बारे में हमारे पास मालूमात नहीं है। तो ये कहना भी हमें आना चाहिए, और इससे भी हमारी जो शख्सियत है उसको बहुत फ़ायदा होगा अगर हम कभी ये कह दें कि हमें ये बात मालूम नहीं है कि नहीं? या हर बात का तुक्का लगाना, या हर बात के बारे में कोई ना कोई बात बताना कि नहीं अब पूछा है तो कोई ना कोई जवाब तो देना चाहिए, तो ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। सो स्कॉलर्स मुत्तफिक हैं कि थियोदास के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मालूमात नहीं है। यहूदा गलीली के बारे में चंद एक बातें हमारे पास मौजूद हैं जो तारीख़ी तौर पे हमारे सामने हैं। यहूदा गलीली जो है ये तकरीबन जो 6 ईस्वी है उसमें इसने रूमी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत की, और इसका मौक़िफ़ ये था कि रूमी गवर्नमेंट को टैक्स ना दिया जाए, और उसने ये अपना पॉइंट रेज़ किया कि ये जो टैक्स हम रूमी गवर्नमेंट को देते हैं ये खुदा की तौहीन है। ये खुदा की क्या है? तौहीन है। तो इस लिहाज से आपको याद होगा कि जो खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में भी लोग ऐसे मौजूद थे जो मसूल ख़ास तौर पे रूमी गवर्नमेंट को जाता है इसके अगेंस्ट थे, मुखालिफ थे कि टैक्स जो है ये रूमी गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए। तो इसने भी एक ऐसा ही सिलसिला चलाया था, एक बहुत बड़ा ग्रोह इसके साथ मिल गया था। तो जो रूमी गवर्नमेंट है इसने इस बात को रियलाइज़ किया कि ये बात हमारे लिए तो अलार्मिंग सिचुएशन है, ख़तरे की घंटी है जो इसने बजा दी है। अगर लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया तो हमारा तो कारोबार ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह जाएगा। सो इस एतबार से उन्होंने क्या किया कि इस शख्स को, यहूदा गलीली, और इसके साथ इसके तमाम पैरोकारों को भी मार दिया, कुचल दिया। सो इसके साथ उसकी सारी तहरीक जो है वो ख़त्म होगी। और जो गमलीएल हैं दरअसल वो इसको ही कोट करें, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात थे। ये तो 2 का नाम लिया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम थे जो इस वक्त गर्दिश कर रहे थे कि जिनका अब नामो निशान जो है वो मौजूद नहीं था। सो इस बात को गमलीएल ने उनके सामने रखा कि भाई
چونکہ یہ لوگ بھی آئے, ان کا بھی کچھ نہیں بنا. اگر یہ تحریک خدا کی طرف سے نہیں ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی جیسے پہلی تحریکیں ختم ہوئی ہیں. لیکن چونکہ یہ کام اب گملیل کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں تو یہ جلد یا بدیر ختم ہو جائے گی, لیکن آج تک اس تحریک کا چلنا یہ گملیل کی اس بات پر یہ تصدیق نامہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ انسان کی طرف سے نہیں تھی, یہ خدا کی طرف سے تھی, اور اس لیے آج تک یہ قائم ہے اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں. آمین. سو یہ اور جو کوسچن آپ لوگوں کا جو میں نے کہا تھا آپ یوٹیوب پہ اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں, تو میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے, لیکن وہ ویڈیو چونکہ کافی پرانی ہے اور وہ 2 حصوں میں ہے تو وہ آپ کے لیے شاید کنفیوژن کا باعث ہوگی. تو اس سنڈے شام 7 بجے ہم لائیو سروس کریں گے, اور اسی کوسچن کو جو آپ سب متفقہ طور پہ کافی لوگوں نے یہ سوال کیا تھا مقدس یوحنا اصطباغی کے حوالے سے, کہ مقدس یوحنا اصطباغی نے اگر خداوند یسوع مسیح کو پہچان بھی لیا, اس کی تعلیم بھی دی, سکھایا بھی, پھر نشاندہی بھی کی کہ مسیح یہی ہے, پھر وہ خود اس بات کو کیوں کہتا ہے, اپنے شاگردوں کو بھجواتا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو اس کوسچن کو ہم ایڈریس کریں گے, اس لیے کیونکہ یہ پراپر اس کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے. اگر وہ سیکھتے تو آج کی کلاس بس اسی کوسچن میں چلی جاتی. سو اس کے لیے ہم ایکسٹرا جو لائیو سروس ہے سنڈے کو شام 7 بجے کریں گے. آپ ضرور اس لائیو سروس کو جوائن کریں اور اس سنڈے شام 7 بجے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں گے. آئیں ہم آج کے لیکچر کی طرف آگے بڑھیں. رسولوں کے اعمال اس کا 6واں باب, اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیے. آج ہم نے 6 باب کا آغاز کیا ہے. 6 باب کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک آپ میں سے کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر دیں. پریز ہالے, مائک دے دیں ذرا جو بھی پڑھتے ہیں. ہلیلویا. رسولوں کے اعمال اور اس کا 6واں باب پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک. ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے, اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا, مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. بس اے بھائیو, اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. لیکن ہم تو دعا میں ہیں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی. بس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا, اور فلپس اور پرخرس اور نکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکلاؤس کو جو 9 مرید یہودی انطاکی تھا چن لیا اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا. انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا, اور یروشلم میں یہ شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تک میں آ گئی. آمین. آمین. تھینک یو سو مچ. ویری نائس. آج 6 باب کا ہم آغاز کر رہے ہیں. 6 باب ایک لحاظ سے جو اس کا پہلا حصہ ہے 7ویں آیت تک, یہ یروشلم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی سمری ہے, اس کا خلاصہ ہے. اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے خدمت کا, جو 8ویں آیت سے شروع ہوگا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ یروشلم سے باہر موو کرے گا اور
आगे मुख्तलिफ दिगर अक़वाम तक फैलता जाएगा। जिस तरह से हम इमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत को देखते हैं, क्या है वो? पहले बाब की 8वीं आयत, जब रूह कुछ तुम पर, तो तुम क्या पाओगे? और कहाँ कहाँ गवाह होगे? यरूशलेम और यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको खुदा का कलाम जो है इमाल की किताब में मूव करता नजर आएगा। सो पहला मकाम क्या है? यरूशलेम। तो आपको छठे बाब की 7वीं आयत तक एक समरी भी है कि खुदा का कलाम जो है वो यरूशलेम में, चूँकि बहुत फैला है, अभी हमने गुज़श्ता भी सीखा है कि वो लोग खुद इस बात के लिए तराफ़ करते हैं कि तुमने इस तालीम को आम कर दिया, फैला दिया, हर एक जगह पर तुमने इस तालीम को आम कर दिया है। सो अब आहिस्ता आहिस्ता ये तालीम जो है ये बाहर निकलेगी। बहरहाल अभी हम आज इन 7 आयात के ताल्लुक से जानेंगे, सीखेंगे। यहाँ बैक वक्त 2 हकीकतें सामने आती हैं। एक तरफ तो शागिर्द बढ़ रहे हैं, कलीसिया तरक्की कर रही है, जैसे हमने शुमार देखा 3000, फिर 5000, और अब रोज़ बरोज़ कलीसिया में इजाफा होता जा रहा है। और एक तरफ तो ये बड़ा पॉजिटिव काम है, खुशाइंद बात है कि कलीसिया जो है वो बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी हमें चीज़ नज़र आती है या बात दिखाई देती है, वो ये है कि कलीसिया में इंतज़ामी लिहाज से बद इंतज़ामी की मिसालें भी कायम होना शुरू हो गई हैं। मुक़द्दस लूका ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है कि जब वो कलीसिया का हाल बयान कर रहे हैं, तो कोई भी जो आज तक जितनी भी कौमें, सक्सेसफुल कौमें हैं, वो हमेशा अपनी तारीख को दुरुस्त लिखती हैं, हमेशा अपनी तारीख को दुरुस्त लिखती हैं। लेकिन आज तक जितनी कौमों का बेड़ा गर्क हुआ है, उनकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी तारीख दुरुस्त नहीं लिखी। उनकी तारीख पढ़ें, आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे वाक़यात नज़र आएंगे, लेकिन मसीहियत की तारीख पढ़ें, यहूदियत की तारीख पढ़ें, अच्छी बातें भी नज़र आएंगी, लेकिन बुरी बातें भी, खराबियाँ भी नज़र आएंगी, कमियाँ भी नज़र आएंगी। खुदा ने खुद उन कमियों को लोगों से लिखवाया है। किस लिए? ताकि इनका प्रेजेंट और इनका फ्यूचर बेहतर हो जाए। सो जिनकी हिस्ट्री दुरुस्त लिखी जाती है, वो कौमें फ्यूचर भी अच्छा बना लेती हैं। आमीन। आज ज्यूइश जो हैं, यहूदी जो हैं, वो इसीलिए अपनी कमियों पर ओवरकम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है कि जब जब हमने खुदा की नाफरमानी की है तो कितना नुकसान उठाया है, और आज कामयाबियां हैं इसलिए क्योंकि हिस्ट्री दुरुस्त लिखी है। मसीहियत क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि इनकी हिस्ट्री दुरुस्त लिखी है। दुरुस्त काम भी लिखे हैं, लेकिन कमियां भी साथ लिखी हैं। अब देखें 5वें बाब में उसने बता दिया है कि कलीसिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो करप्शन करते हैं, करप्ट लोग भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमने सीखा कि उसने साथ बताया कि अगरचे करप्शन हो रही है, लेकिन फिर भी ईमानदार जो हैं वो मौजूद हैं और ईमानदारी से काम चल रहा है। आगे चल के अब 6ठे बाब में यहाँ एक और मसला उजागर करते हैं। भाई अच्छी बात है, कलीसिया बढ़ रही है, अच्छी बात है, दुआया जिंदगियां चल रही हैं, कलाम भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिविटी भी मौजूद है, नेगेटिविटी भी मौजूद है। और उसको हाईलाइट किया है, छुपाया नहीं है, अपनी कमियों को छुपाया नहीं बल्कि लोगों के साथ शेयर किया है। क्या लिखा है उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, मतलब तादाद बढ़ रही है कलीसिया की, तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की क्या करने लगे? शिकायत करने। कोई बताएगा कि ये यूनानी माइल यहूदी कौन है और इब्रानी कौन है? कोई भी आप में से? हाँ ठीक है, मखलूत शादियाँ, ओके, एक जवाब। और जो यहूदी थे वही इब्रानी थे, और वेरी गुड, हाँ जी, हाँ राशिद आप भी स्टडी कर रहे हो कहीं से?
यार अक़वाम से शामिल हुए, शाबाश। और हाँ एलेक्स, ऑनलाइन भी आप बता सकते हैं जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। ओके, और कोई? हाँ, मखलूत शादियों वालों को, हाँ, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है दो गिरोह हैं और इनमें अब प्रॉब्लम आ गई है। यूनानी माइल यहूदी हैं और दूसरे इब्रानी हैं। इब्रानी माइल भी कह सकते हैं या इब्रानी भी कह सकते हैं, कि एक यूनानी माइल, दूसरे इब्रानी हैं। अब ये जो इब्रानी हैं, ये वो लोग हैं जो यरूशलेम में या यरूशलेम के बहुत करीब रहने वाले यहूदी हैं, और इन लोगों ने मसीह को क्या कर लिया? कबूल कर लिया। इन लोगों ने क्या किया? मसीह को कबूल किया। इन्हें मुकद्दस लूका क्या कह रहे हैं? कि ये इब्रानी यहूदी हैं ये भी यहूदी, लेकिन ये क्या हैं? इब्रानी यहूदी हैं। लेकिन दूसरे कौन हैं? यूनानी माइल हैं। यूनानी माइल वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये यरूशलेम से दूर हैं, यरूशलेम से दूर हैं। यरूशलेम में तो इब्रानी ज़ुबान राइज है या इब्रानी ज़ुबान बोली समझी जाती है, लेकिन अगर जैसे मिसाल के तौर पे हम पंजाब में रहते हैं तो हम पंजाबी बोलते हैं, और अगर हम पंजाब से बाहर सिंध में रहेंगे तो क्या बोलेंगे? फिर सिंधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंधी बोलेंगे। सो आप समझ लें कि आप पंजाबी माइल लोग हैं और कोई सिंध का है तो वो सिंधी माइल हैं वो भी यहूदी, लेकिन चूंकि वो वहाँ रहते हैं और वो वहाँ पे अपनी ज़ुबान इब्रानी ना बोल सकते हैं, ना किसी को समझा सकते हैं, तो वहाँ पर कौन सी ज़ुबान वो बोलते हैं? यूनानी। क्योंकि जो उस वक्त की इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? यूनानी ज़ुबान थी। सो इसलिए मुकद्दस लूका उनके बारे में कह रहे हैं। और फिर इनमें मसला ये था कि जो यहूदी, इब्रानी यहूदी थे जो यहाँ पे मौजूद थे यरूशलेम में या इसके गिरदोनवा में रहने वाले थे, इनके लिए ये था कि ये दूसरों से हसद करते थे कि ये यूनानी बोलने वाले हैं या यरूशलेम की जो पाक सरजमीन है उससे दूर रहते हैं, और हमारे लिए कैसे फ़ख्र की बात है कि हम हैकल के करीब रहते हैं, मुक़द्दस शहर में रहते हैं। तो इस पर वो बड़ा फ़ख्र करते थे कि हम जो हैं वो मुक़द्दस शहर के अंदर रहने वाले हैं और फिर हैकल के पास रहने वाले हैं और फिर इब्रानी बोलने वाले हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये अगरचे यहूदी हैं, लेकिन ये चूँकि यूनानी बोलते हैं और यहूदियों को ये बात पसंद नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेफरेंस देता है इस बात को। नेतन्याहू जो है वो इब्रानी में आम तौर पे, अगर आप उनके फेसबुक को देखें, उसका ट्विटर देखें, तो वो इस बात को प्रेफर करता है कि क्या बोली जाए? इब्रानी ज़ुबान बोली जाए। सो वो इस बात पे फ़ख्र किया करते थे इब्रानी ज़ुबान बोलने पर, और ख़ास तौर पे यरूशलेम में रहने पर भी वो फ़ख्र करते थे कि हम यरूशलेम में रहते हैं, हैकल में रहते हैं। लेकिन ये लोग चूँकि रहते नहीं थे, इसलिए मुक़द्दस लूका इनकी निशानदेही कर रहे हैं कि ये यूनानी माइल यहूदी हैं। ये कौन है? यूनानी। समझ आ गई? ओके। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त समझे। सारा कुछ कॉपी पेस्ट है, मतलब जो कुछ भी यहूदी करते थे आपको वो नज़र आता है कि वो सेम सारा कुछ चलता है। ओके, खैर, हाँ जी, हाँ मैं बताता हूँ। अच्छा, इन लोगों ने चूँकि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, ये जो गिरोह है या जो दोनों गिरोह हैं यहाँ पे, चूँकि ये दोनों कबूल कर चुके हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है, शनाख्त जो है वो ऐसे ही होती थी कि ये फ़लाँ एरिया से हैं, ये फ़लाँ एरिया से, समझें कि रिकग्नाइज़ करने के लिए, पहचानने के लिए, ताकि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। अब इनका जो मसला आगे बयान किया जा रहा है उसकी भी वजह ये है कि जो इब्रानी थे, आगे सुने ज़रा, वो करते क्या थे? लिखा है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की क्या करने लगे?
شکایت کرنے لگے. اب کچھ اسکالرس اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو شکایت کی جا رہی ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ عبرانی جو ہیں، عبرانی مسیحی جو ہیں، وہ ان یونانی مائل مسیحیوں سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ یہ تو دور کے علاقے کے ہیں، ہم زیادہ پاک پارساں ہیں، پاک سرزمین میں رہتے ہیں، ہمارا زیادہ درجہ ہے. لیکن کچھ اسکالرز اس بات کے ساتھ متفق نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کا سلوشن دیکھیں، حل دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ریسزم کی وجہ سے لڑائی نہیں تھی، یہ انتظامی لڑائی تھی. یہ کیا تھی؟ انتظامی لڑائی تھی، نسلی لڑائی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو نام ان کو دیے گئے ہیں یونانی مائل یا عبرانی، تو دراصل یہ چونکہ وہاں رہتے تھے. آگے کاہنوں کے گروہ کا بھی ایسے ہی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی جو ایمان لائے تھے تو انہیں کاہنوں کا گروہ ہی کہا گیا ہے، اس لیے تاکہ ان کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن یا شناخت ہو سکے. اوکے، آگے لکھا ہے کہ ان کی بیواؤں کے بارے میں کیا ہوتی تھی؟ غفلت ہوتی تھی. یہ جو طریقہ کار اس وقت چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ یہودی تھا اور یہ سب یہودیت سے مسیحیت میں آئے ہیں. یہودیت اور مسیحیت کوئی دو مذہب نہیں ہیں. اوکے، دو مذہب نہیں ہیں. مسیحیت دراصل کاملیت ہے یہودیت کی. مسیحیت کیا ہے؟ کاملیت ہے یہودیت کی. جب کوئی یہودی کامل طور پہ مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ یہودیت سے آگے بڑھ کر مسیحیت میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے جو پرومسڈ، جو وعدے کیے گئے تھے پرانے عہد نامے میں، ان کا یقین کر لیتا ہے، ان پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسیحی ہو جاتا ہے. اوکے، یہ دو مذہب نہیں ہے، بلکہ جو مسیحیت ہے یہ یہودیت کی کاملیت ہے. آمین. ہاں، عکس ہے اور حقیقت مسیحیت ہے. ویری گڈ. اوکے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں کیا ہوتی تھی؟ غفلت ہوتی. تو ہوتا یوں تھا کہ جو کہ یہودی بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، تو انہیں تو بچپن میں سکھایا گیا ہے کہ کس طور سے آپ نے جو پردیسی ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کی کیسے آپ نے ہیلپ، سپورٹ، مدد کرنی ہے. اور وہ سلسلہ یہاں بھی چل رہا تھا کہ یہ بیواؤں کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے. پھر پردیسیوں کے لیے یہ مختلف طریقوں سے انہیں ہیلپ، سپورٹ کرتے تھے. تو اب جو کلیسیا میں موجود ہیں یا جن لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، ان میں جو بیوائیں ہیں، ان کو یہ یہاں جو غفلت کی بات کی جا رہی ہے، تو دراصل ان کو یہ خوراک دیا کرتے تھے، پھر مالی معاونت بھی دیا کرتے تھے، روپے پیسے سے بھی ان کی ہیلپ کرتے تھے. اس کے علاوہ کھانے پینے میں بھی، ان کو پہننے میں بھی ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے. اوکے، لکھا ہے دوسری آیت میں، اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پریز گاڈ. کیسے زبردست رسول ہیں اور کیسے زبردست رہنما ہیں. انہیں اپنی جو پریورٹیز ہیں، جو ترجیحات ہیں، ان کا بڑا ادراک ہے کہ ہماری جو ترجیح ہے خدمت میں وہ کیا ہے. اوکے، انہیں پتا ہے کہ ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہم دعا میں اور کلام میں زندگی گزاریں. اور کئی دفعہ لوگ اپنی خدمت کو پہچاننے میں بہت دیر کر دیتے ہیں. کئی میں نے خادم دیکھے ہیں، وہ خود ہی پاسٹر بھی ہیں، وہ خود ہی پریزائڈر ہیں، وہ خود ہی ورشپر ہیں، وہ خود ہی سنڈے اسکول ٹیچر بھی ہیں. کئی خدمتیں ایک ہی بندہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے. اور باقی بھی بسیں لگوائی ہیں، بسوں کا انتظام بھی اس نے ہی کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی اسی نے کرنا ہے، اور بھی بہت سارے کام جو چرچ میں یا کلیسیائی طور پر ہوتے ہیں، تو ان کو وہ خود ہی کرنے میں پہل کرتے ہیں کہ میں یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دوں. لیکن رسول جو ہیں وہ اس معاملے میں ہمیں بڑے سمجھدار دکھائی دیتے ہیں.
کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کھانا پینا، یہ مالی معاونت، یہ لوگوں کو سپورٹ کرنا، یہ دیگے بانٹنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کلام اور دعا، کلام اور دعا. اس لیے وہ کہتا ہے دوسری آیت میں لکھا ہے، اور ان 12 نے یعنی رسولوں نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو کیا کر لو؟ چن لو. کیا کر لو؟ اپنے میں سے. کن میں سے؟ اپنے میں سے. یہاں موقع ملے کوئی پروجیکٹ نیا بنانا ہو تو سب سے پہلے یا بیوی یا بہن یا بھائی یا بیٹا. ایسا ہی ہے نا. پادری صاحب کے بیٹے نہیں آگے منسٹری سنبھالنی ہے، جو مرضی ہو جائے. بیٹا نہیں ہے تو بھائی، بھائی نہیں ہے تو بہنیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. کیسا انہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، سمجھا ہے کہ یہ پرابلم ہے، یہ مشکل پیدا ہوئی ہے کلیسیا میں. تو اس کا حل کیا ہے کہ اپنے میں سے چن لو. کہاں سے چن لو؟ اپنے میں سے. کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی میرا بیٹا، کوئی میری بیوی جو ہے وہ تمہیں لیڈ نہیں کرے گی کہ نہیں چلو ٹھیک ہے تاڑا مسئلہ سن لیا، ہن میری بیوی ہے سارے کام تاڑے سنبھالے گی. ایسا نہیں ہے. کیا لکھا ہے کہ اپنے میں سے چن لو. اور چننے کے بعد کہا کیا گیا ہے؟ ان کی جو کرائٹیریا جو ان کا رکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. پریز گاڈ. اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو. اچھا، اب آپ میں سے کوئی ہیلپ کرے، مدد کرے کہ یہ 7 کیوں کہا گیا ہے؟ کاملیت کا عدد ہے. ویری گڈ. اور ہاں ویری گڈ. ہاں ویری گڈ. اب جوڑیں ٹانکے 7 کے 7 موریں. ویری گڈ. اور اوکے. ویری نائس. اوکے. سو اچھا، میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کانٹیکسٹ یا جو اس دور کا کلچر ہے اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی چیزیں ہمیں کلچر سے بھی ملتی ہیں. جو کلچرلی کام چل رہا تھا کہ اس وقت موجودہ جوزفس مورخ بیان کرتے ہیں کہ موجودہ جب یہ کلیسیا پروان چڑھ رہی تھی، جب 7 کا عدد انہوں نے استعمال کیا ہے، تو اس وقت گلیل میں 7 قاضیوں کو مقرر کیا جاتا تھا. کتنے قاضیوں کو؟ 7 قاضیوں کو مقرر کیا جاتا تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہیلنسٹک ثقافت ہے یا جو گریکو رومن ثقافت ہے، اس میں جو کونسل کی تعداد تھی وہ بھی کتنی تھی؟ 7 تھی. تو اس اعتبار سے چونکہ ان کے سامنے اگزامپل ہیں گریکو رومن کی بھی، کہ جو رومی یا یونانی جو عدالتیں یا کونسلز کام کر رہی ہیں ان کے ممبرز کتنے ہیں؟ 7. اور جو یہودی عدالتیں کام کر رہی ہیں ان کے قاضی کتنے ہیں؟ 7. تو اس اعتبار سے ان کے مائنڈ میں فوراً آیا ہے کہ تم بھی اپنے میں سے 7 لوگوں کو چن لو. بہرحال آپ اس میں اور بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اہلیت ان کی یہ ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا یا اہلیت ان کی کیا ہوگی. 2 اس میں کام بتائے گئے ہیں. ایک تو ہے کہ روح اور دنائی سے بھرے ہوں، اور نمبر 2 ہے کہ وہ نیک نام بھی ہوں. کیا کیا ہیں جی؟ نمبر 1 روح اور دنائی، نمبر 2 نیک نام شخصوں. پریز گاڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف غیر زبانیں بولنے والے نہ ہوں، کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بس غیر زبانیں بول بول کے ہم لوگوں کو امپریس کرتے رہتے ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بڑے روحانی ہیں، ہم بڑے روحانی ہیں. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، یا اس کی کمپلیٹ جو مکمل پکچر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ روحانی ہو، اور نمبر 2 کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی نیک نام ہوں. لوگوں کے سامنے بھی یہ صرف غیر زبانوں والے نہ ہوں، بلکہ
ان کی نیک نامی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی نظر آتی ہو کہ یہ واقعی نیک نام ہے. غیر زبانیں بولنا کچھ غلط نہیں ہے, میں خود بھی بولتا ہوں, میں دوسروں کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ بولیں, لیکن کئی دفعہ لوگ غیر زبانوں پہ بڑا زور دیتے ہیں یا غیر زبانیں بہت بولتے ہیں اور باہر آ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, باہر آ کے جھوٹ فریب اور دیگر خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ درست بات نہیں ہے. اسی لیے یہ کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے کہ ان کا باطن بھی ٹھیک ہو اور ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہو, یعنی اندر سے بھی ٹھیک ہو اور باہر سے بھی ٹھیک ہو. کئی کہتے ہیں نہیں میرا دل صاف ہے, پاویں میں فلم ہی ویکھ رہا, دل تو میرا صاف ہے. دل صاف ہے تو پھر نظر بھی آنا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر عجیب عجیب کام کیے ہوں گے, نہیں بھائی جی میرا دل تو صاف ہے, دل صاف ہے تو پھر باہر بھی ویسا ہی نظر آنا چاہیے. جیسے ہم اندر ہیں ویسا ہی ہمارا ظاہر بھی ہوتا ہے یا باہر نظر بھی آتے ہیں. اس لیے ان کا کرائٹیریا بہت ہی سادہ ہے لیکن مکمل ہے, سادہ ہے اور مکمل ہے. سادہ کیا ہے, اس میں سادگی کیا ہے کہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے کہ کوئی اس نے پی ایچ ڈی کی ہو, کسی نے فلاں بائبل کالج کیا ہو, فلاں سیمنری کی ہو, پھر ان کو چننا نہیں. بہت سادہ ہے. نمبر 1 کیا ہے, روح اور دنائی سے مامور ہو, اور نمبر 2 کیا ہے, نیک نام ہو, کہ لوگوں کے سامنے بھی ان کی جو اگزامپل ہے وہ اچھی ہو اور وہ لوگوں کے سامنے ایک اچھی مثال قائم کیے ہوئے ہوں. اوکے اوکے, آگے لکھا ہے 4 آیت, لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے, لگے رہیں گے. پریز گاڈ. دعا اور کلام یہ کن کا کام ہے, خدا کے خادموں کا, کہ وہ کیا کریں, دعا اور کلام میں لگے رہیں, مشغول رہیں. کئی دفعہ ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں, اتنے مصروف ہو جاتے ہیں خدمت میں کہ ہمارے پاس دعا کرنے کا بھی وقت نہیں رہتا, ہمارے پاس کلام کی تیاری کرنے کا بھی وقت نہیں رہتا, ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. اگر آپ اتنے ہی مصروف ہیں تو پھر یہ خدمت کسی اور کو سونپ دیں اور آپ وہ مصروفیت والے کام کر لیں, کیونکہ ہمارا کام کیا ہے, دعا اور کلام, دعا اور کلام. جتنا وقت آپ خدا کی حضوری میں, دعا میں اور خدا کے کلام میں گزاریں گے, اتنی ہی خدا آپ کی خدمت کو وسعت, ترقی اور افزونی دے گا. بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وزٹ کرنا جو ہے یا لوگوں کے پاس جانا, زیادہ وزٹ کرنا, شاید اس سے چرچ بڑھتا ہے, اس سے خدمت میں ترقی آتی ہے. لیکن میں اپنی خدمت میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ شروع میں مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا, میں بہت لوگوں کو وزٹ کرتا لیکن بہت کم لوگ چرچ آتے تھے. پھر ایک دفعہ میں نے ایک جگہ خدا کے کلام کو سیکھا, وہاں ایک خادم سکھا رہے تھے کہ اگر آپ 5 گھنٹے وزٹ کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں تو آج سے آپ 1 گھنٹہ وزٹ کریں اور 5 گھنٹے دعا کرنا شروع کر دیں. تو میں نے اس کے بعد ایسا ہی کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد خدا ان کے فضل سے کلیسیا بھی بڑی ہے اور بہت سارے کام جو خدا نے ہماری خدمت میں اور بی جی ایم میں کیے ہیں, یہ صرف اور صرف اس دعا اور خدا کے کلام میں وقت گزارنے کا نتیجہ ہے. اگر ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں گے, انحصار کریں گے تو ہم کبھی سکسیسفل نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم خدا پہ ڈیپینڈ کریں گے, انحصار کریں گے, تو خدا ہمیں زمینی اور آسمانی دونوں برکتوں سے نوازے گا. پھر میں دعا کیا کرتا تھا کلام کے لیے. میں نے ایک سیمنری کی تھی جس میں نے بی ٹی ایچ کی ڈگری لی, لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ سیٹسفیکشن نہیں تھی. میں چاہتا تھا کہ میں اچھی ڈگری کروں. میں مختلف لوگوں کے پاس بھی جاتا جو اس کلام کی سیمنریز کے حوالے سے میری رہنمائی کر سکتے تھے, لیکن مجھے کوئی ایسا لاہ عمل نہ ملا. بہرحال میں دعا کرتا رہا کہ خداوند تو میرے لیے کوئی ایسا پروگرام بنا دے تاکہ میں تیرے کلام کو سیکھوں, کیونکہ میں اس طرح سے کلام کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا جس طور سے مجھے کرنا چاہیے. تو خداوند نے خود ایسی راہ بنائی کہ یہاں ایف سی کالج میں یہ سلسلہ شروع ہوا.
کہ انہوں نے گریک یونانی زبان سکھانے کے لیے آفر کی اسٹوڈنٹس کو کہ آ کر سیکھ سکتے ہیں. میں نے وہ سیکھا. پھر اس کے بعد ایم فل سٹارٹ ہو گیا وہیں پر. تو خداوند نے اس کا مطلب یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا خود ہی ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے, خود ہی ہمارے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں. ان رسولوں نے اور ان لیڈرز نے کہا ہے کہ ہمارا کام دیگیں بانٹنا نہیں ہے, لوگوں کو کھانے دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دعا اور کلام. انہوں نے بھی اس بات, شاگرد بھی کتنے اچھے ہیں, اس بات کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. کئی کلیسیا اللہ پاج صاحب آپ ستے رہندے نے سانو کام دے کے, تو وہ کلیسیا بھی ایسی نہیں ہے, کلیسیا بھی ایسی نہیں ہے. کلیسیا بڑی زبردست ہے. انہوں نے اس بات کو اپنے لیے ضروری سمجھا اور اس بات کو ایکسپٹ کر لیا, قبول کر لیا ہے. 5ویں آیت میں لکھا ہے, یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی. پسند تو آنی تھی کیونکہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے کی جہاں کوئی رشتہ داری کو پروموٹ کیا جا رہا ہو. جب آپ اس طرح کی لیڈرشپ لوگوں کے سامنے لائیں گے جہاں آپ کی بیوی, آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی, آپ کی بہن جو ہے ان کو بیجا آپ مختلف جگہوں پہ پروموٹ کریں گے تو پھر لوگ خود ہی سوال اٹھائیں گے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, جس کا کوئی جو جائز جس کی جگہ بنتی ہے اگر اس کو وہی جگہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے, پھر سوال نہیں اٹھائیں گے. خدا ان کا شکر ہو ہمارے چرچ میں, بائبل کالج میں, نہ کوئی میری فیملی کا ممبر نہ کوئی میرا رشتہ دار, ہم بھی خدا ان کے فضل سے بہت ٹرانسپیرنٹلی اس کام کو کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, جو لوگ خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں, ان کو اپرچونٹیز, مواقع ملیں, نہ کہ ان لوگوں کو جن کے پاس خدمت نہیں ہے, جن کے پاس جو جیسے میری وائف کے پاس یہ خدمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے پاسٹرل منسٹری یا خدمت کریں, تو جو اس کی خدمت ہے وہ اپنی تمام ان خدمتوں کے ذریعے خدا کے نام کو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پاسٹر ہی بنا دیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس خدمت میں گھسیٹ کر ضروری شامل کر لیا جائے. اگر ان کے پاس یہ خدمت نہیں تو جو خدمت ہے اسی خدمت کے لیے انہیں استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے کلیسیا کا جو ہمیں انتظامی ڈھانچہ نظر آتا ہے کہ جو رسول ہیں, جو لیڈرز ہیں, انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ اگر ان کے کسی رشتہ دار کی جگہ نہیں بنتی تو انہوں نے انہیں استعمال نہیں کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, کہا ہے کہ اپنے میں سے 7 جو نیک نام شخص ہیں چن لو, اپنے میں سے, یعنی خود ہی آپ اس کا فیصلہ کر لو. لیکن کنڈیشن بھی بتا دی ہے, شرط بھی بتا دی ہے, اہلیت بھی بتا دی ہے کہ ان کی اہلیت یہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں اہلیت کا بھی بڑا ایشو ہے, ہم سب سے پرانے ممبر کو ایلڈر بنا دیتے ہیں. کیا بڑے پرانے ممبر نے انہوں کی بنا دو, ایلڈر بنا دو, کیونکہ یہ بڑی دیر سے چرچ آ, تو یہ کرائٹیریا خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. کوئی نیا آتا ہے یا پرانا آتا ہے, اہلیت کیا ہے کہ وہ روح القدس سے معمور ہو, بھرا ہوا ہو, اور نمبر 2 کہ وہ نیک نام ہو, اس کی نیک نامی کی لوگ گواہی دیں. ہمیں بھی جب ہم لوگوں کا چناؤ اپنے چرچز میں, کلیسیاؤں میں کرتے ہیں تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کے چناؤ کی شرط یہ نہیں ہے کہ یہ دائیکی زیادہ دیتا ہے, یہ چندہ زیادہ. عام طور پہ تو لوگ انہی کو پروموٹ کرتے ہیں جو دائیکیاں زیادہ دیتے ہیں, جو چندے زیادہ دیتے ہیں, کہ یہ لوگ ایلڈر بھی بن جائیں, ان لوگوں کو یہ بھی عہدہ مل جائے, ان لوگوں کو وہ بھی عہدہ مل جائے. لیکن ابتدائی کلیسیا کا یہ کام نہیں ہے. انہوں نے ان لوگوں کو چنا ہے یا چناؤ کے لیے کہا ہے جن کے پاس روح القدس ہے اور وہ نیک نامی رکھتے ہیں لوگوں میں, ان کا اچھا کردار ہے, کیریکٹر ہے. اس لیے بہت ضروری ہے جو لیڈرز ہیں, جو چرچ چلا رہے ہیں یا چرچز میں ان ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں, ہمارا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ پرانے ممبرز, سینئر ممبرز, دائیکیاں دینے والے, چندے دینے والے, ان کو پروموٹ کیا جائے, اور جو لوگ روح القدس سے معمور ہیں یا نیک نام لوگ ہیں ان کو ہم اگنور کر دیں. یہ بات درست نہیں ہے. اہلیت کے لیے
کرائٹیریا وہ ہے جو خدا کا کلام ہماری رہنمائی. تو یہ صرف کلام ہی نہیں ہے, یہ ایک انتظامی ڈھانچہ بھی ساتھ ساتھ بن رہا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ کیسے پروان چڑھی ہے, کیسے انہوں نے اپنے انتظامات کو آگے چلایا ہے. لکھا ہے یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی ہے, پس انہوں نے کس کو چنا ہے؟ اسطفنس کو. اسطفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا, پریز گاڈ, اور اس کے ساتھ فلپس, پرخرس اور نکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکلاؤس کو جو نومرید یہودی انطاکی تھا چن لیا. سو یہ وہ 7 لوگ ہیں جن کو چنا گیا ہے. ان میں سے اسطفنس کا کردار تو ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اب 8ویں آیت سے ہم آگے جب سیکھیں گے تو اسطفنس کا کردار تو ہمارے سامنے بہت کھل کر آ جائے گا. باقی جو یہاں نام ایک فلپس کا نام لیا گیا ہے تو اس کا ذکر اعمال کی کتاب 8ویں باب میں بھی نظر آتا ہے, اور اس کا بڑا اہم کردار ہے. جب ہم 8ویں باب میں بڑھیں گے تو اس کی شخصیت پر مزید غور کریں گے. باقی جو پرخرس اور نکانور, تیمون, پرمناس, نکلاؤس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں, اور ہم زیادہ جن کی معلومات نہیں ہیں کیا سرائیاں بھی نہیں کریں گے. ان سب کے نام جو ہیں وہ یونانی ہیں, جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو پرابلم تھا نا, جنہیں مسئلہ تھا, انہی میں سے لوگوں کو چنا گیا. عبرانی جو مسیحی ہیں ان میں سے لوگوں کو چنا نہیں گیا. کن میں سے چنا گیا ہے؟ جو شکایت کر رہے تھے کہ جی ہمارے یہاں مسئلہ آ رہا ہے, تو ان سے کہا گیا آپ اپنے میں سے 7 لوگوں کو چن لو. اگر عبرانی مسیحیوں میں سے چنتے تو کیا مسئلہ حل ہونا تھا؟ مسئلہ تو پھر ادھر ہی رہنا تھا. ہاں, ویری گڈ. ویری گڈ. تاکہ مسئلہ جو ہے اس کو سلجھایا جا سکے اور اس مسئلے کا حل نکل سکے. سو ان سب کو اس گروہ میں سے چنا گیا ہے جس گروہ نے آ کر کیا کی تھی؟ شکایت کی تھی, تاکہ جو شکایت کرنے والے ہیں وہ خود ہی اس کا حل ڈھونڈ لیں, خود ہی اس کو سارٹ آؤٹ کریں کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے, 6, اور انہیں رسولوں کے آگے کیا کیا؟ کھڑا کیا. انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے. ان کو رسولوں کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے, اور انہوں نے رسولوں نے کیا کیا؟ ان پر ہاتھ رکھے ہیں, دعا کی ہے. یہاں پر ہمیں آرڈینیشن جو تقرری ہے اس کا کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ اگر خدمت کے لیے ڈیکن کے طور پہ, ایلڈر کے طور پہ, پیسٹر کے طور پہ, یا ایونجلسٹ کے طور پہ, یا اور جو خدمتیں خدا نے دی ہیں لوگوں کو, اگر انہیں اس خدمت کے لیے خدا نے بلایا ہے اور خدا نے انہیں کال کیا ہے, تو جو لیڈرز ہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا ہے. اور اس کے بعد یہاں ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اوڈین کرنا ہے. ہاتھ رکھنا علامتی ہے. کیا ہے؟ علامتی. ہاتھ رکھنے سے روح القدس نہیں ملا ہے. یہاں روح القدس تو آلریڈی ان میں موجود ہے. روح القدس تو آلریڈی ان میں موجود ہے. ہاتھ کیوں رکھا گیا ہے؟ ایک علامتی طور پر, تاکہ اس بات کو ظاہر کیا جائے کہ آج ان کو اوڈین کیا جا رہا ہے, ان کی آرڈینیشن ہو رہی ہے. آج کل اس بات کا بھی بہت فقدان ہے کہ بغیر آرڈینیشن کے بہت سارے پاسٹرز, بہت سارے بشپس, بہت سارے ایلڈر تو کوئی بننا ہی نہیں پسند کرتا, ڈیکن بھی کوئی بننا پسند نہیں کرتا. ڈائریکٹ نہیں, ایک اور بھی چکر ہے. پہلے ایونجلسٹ بنیں گے, پھر آہستہ آہستہ پاسٹر, پھر مطلب انہیں لگتا ہے کہ نہیں یار سٹارٹ اگر پاسٹر لکھ لیا نا تو لوگ مائنڈ کریں گے. پہلے کیا بنتے ہیں؟ ایونجلسٹ بنیں گے, تاکہ پھر کسی دن دھوکہ دے کے پھر ہم کیا بن جائیں گے؟ پاسٹر. ہاں بشپ تو پھر, ہاں کئی لوگ تو پاسٹر بھی نہیں, سیدھے بشپ بن جاتے ہیں. ہاں
ہاں یہ تو بات درست ہے، ایلڈر کا مطلب ہی بڑا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا. مسیح نے ہمیں یہ رسپیکٹ عزت دی ہے. اوکے سو اس بات کو بھی جتنے ہمارے بی جی ایم بائبل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں کہ بغیر آرڈینیشن کے جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، برائے مہربانی انہیں مشورہ دیں کہ آپ کسی بزرگ سے ہاتھ رکھوا لیں، آپ کسی بزرگ سے دعا کروا لیں. ضروری ہے، کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس طرح سے خود سر نہ ہوں کہ اپنے تائیں ہی ایونجلسٹ بھی بن جائیں، پاسٹر بھی بن جائیں، بشپ بھی بن جائیں، اور بھی بہت کچھ بن جاتے ہیں. سو اچھا ہے جو طریقہ ہمیں خدا کے کلام میں دیا گیا ہے، لکھا ہے کہ انہیں کیا کیا ہے، رسولوں کے آگے کھڑا کیا ہے اور رسولوں نے دعا کی ہے اور ان پر ہاتھ رکھے ہیں، ان کی آرڈینیشن کی ہے، ان کا تقرر کیا ہے اس خدمت کے لیے، انہیں مقرر کیا ہے کہ اب سے آپ نے اس خدمت کو سر انجام دینا ہے. 7ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی. یہاں سمرائز کر دیا ہے ایک سلسلے کو جو یروشلم میں چل رہا ہے. یروشلم میں منادی کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو سمرائز کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو یہاں پہ یروشلم میں منادی کا کام ہے اس کا اثر اب یہ ہوا ہے. 3 افعال کا یہاں پہ یا 3 کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یروشلم میں جو منادی ہوئی ہے، یروشلم میں جو شاگردوں نے کلام سنایا ہے، جو میریکلز ہوئے ہیں، معجزات ہوئے ہیں، عجیب نشانات جو نظر آ رہے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 3 افعال یا 3 کام یہاں بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 ہے خدا کا کلام پھیلتا رہا. خدا کا کلام پھیلتا رہا. پریز گاڈ. سو میں ایک اسکالر کو پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کو ایسے بیان کیا گیا جیسے کسی شخصیت کو بیان کیا گیا کہ جو شخصیت ہے وہ پھیل رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے، اس کا کام، اس کی خدمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. سو کیسا زبردست ہمیں جو یہاں کلیسیا یا جو شاگرد ہیں، رسول ہیں، ان کا کیسا کردار نظر آتا ہے. یہ ابتدائی کلیسیا کی کیسی زبردست اسٹریٹجی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ پترس بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، یا یوحنا، مقدس یوحنا بڑھتے رہے، پھیلتے رہے، یا کسی اور شاگرد یا کسی اور رسول یا استفنس کے بارے میں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ کیا چیز بڑھتی رہی؟ خدا کا کلام. الٹیمیٹ کلیسیا اور چرچ اور جو خادم ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو رسول ہیں، جو رہنما ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف وہ بڑھیں یا وہ پھیلیں یا ان کی منسٹری، ان کی خدمت بڑھے، بلکہ الٹیمیٹ پرپز، مقصد کیا ہے؟ خدا کا کلام پھیلے، خدا کا کلام پھیلے. اگر خدا نے مجھے خدمت دی ہے تو اس خدمت سے صرف میں ہی پھیل رہا، میری ترقی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خدا نے مجھے مقصد یا پرپس دیا ہے میں اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا. تو اس کے لیے اچھا ہے کہ میری خدمت کے وسیلے، میرے کام کے وسیلے خدا کے کام میں وسعت آئے، اس کا کلام بڑھے، اس کا کلام پھیلے، اس میں ترقی ہو. تو یہ دراصل کلیسیا کی کیا ہے؟ ترقی ہے. آمین. سو ہم سب کا بھی، جتنے ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، ہم سب کا بھی پرپس، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری شخصیت ہی کو نہیں بلکہ خدا کے کلام کو جانیں، ہمارے وسیلے سے خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کریں، خدا کے کلام کو سمجھیں. اسی لیے ہمارے چرچ کا یا بائبل کالج کا جو مین پرپس، مقصد ہے، وہ صرف خدا کے کلام کی درست تفسیر و تشریح کرنا ہے، پھیلانا ہے بس خدا کے کلام کو، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ زمین کی انتہا تک پہنچ سکے. نمبر 2 جو ہمیں یہاں پہ اس کا اثر نظر آتا ہے، نمبر 1 کیا ہے؟ خدا کا
कलाम फैलता रहा। नंबर 2, शागिर्दों का शुमार बढ़ता रहा। प्रेज गॉड। शागिर्द जो हैं यानी कलीसिया तरक्की कर रही है, बढ़ रही है। कोई आपको नाम नहीं नजर आएगा। इज्तमाई तौर पे आपको इस बात की एक पिक्चर नजर आती है कि कलीसिया बढ़ रही है, चर्च तरक्की कर रहा है, कलाम बढ़ रहा है, कलाम फैल रहा है, कलाम को वुसअत मिल रही है। जहां कलाम नहीं था वहां कलाम पहुंच रहा है। ये कलीसिया ने यहाँ इन 7 अबवाब में 6 अबवाब में काम किया है। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो कहां पे सबसे पहले गवाह बनोगे? तो यरूशलेम में गवाह बने हैं, और गवाह बनने का नतीजा ये हुआ है, रूहुल कुद्स मिलने का नतीजा ये हुआ है। बहुत दफा हमारा जो रूहुल कुद्स पाने का पर्पस, मकसद है, वो सिर्फ ये है कि गैर जुबानें बोलें, लोगों को इम्प्रेस करें, लोगों को मुतासर करें। लेकिन जो कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया है, रसूल हैं, शागिर्द हैं, इनका काम क्या है कि रूहुल कुद्स मिला है, गैर जुबानें मिली हैं, नेमतें मिली हैं, तो इसके बाद इन्होंने वो काम जो इनके सपुर्द किया गया है कि ये गवाह बने हैं। क्या बने हैं? गवाह बने हैं। और इनके वसीले कलाम फैला है, इनके वसीले यरूशलेम में कलीसिया बड़ी है, कलीसिया ने तरक्की की है। जैसे गुज़श्ता अबवाब में हमने देखा कि कलीसिया जो है पहले 3000 है, उसके बाद 5000, फिर इस तरह से लोग बढ़ते गए और इनमें ये इजाफा होता गया। नंबर 3 क्या है? और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। यरूशलेम में मुनादी हो, और फिर यरूशलेम में मुनादी के साथ साथ यहाँ पर जो हमें एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आती है कि काहिनों का गिरोह जो है वो भी कलीसिया में शामिल हो रहा है। प्रेज गॉड। तो यरूशलेम में चूँकि इनकी अपनी सारी जिम्मेदारियां हैं काहिनों की, तो काहिनों के बारे में मैं चंद एक बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इनकी तादाद के हवाले से इस दौर में कहा जाता है कि काहिनों की जो तादाद थी, एक अंदाजे के मुताबिक 18,000 इस वक्त काहिन जो थे वो खिदमत कर रहे थे। कितने? 18,000। जोसेफस मौरख बयान करते हैं कि इस दौर में इनकी तादाद 20,000 थी। कितनी? 20,000 थी। लेकिन कुछ स्कॉलर्स उनके साथ मुत्फिक नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अदाद शुमार बढ़ाकर पेश करते हैं। तो बहरहाल उनका अपना, जोसेफस मौरख चूँकि बड़े अथेंटिक तारीखदान हैं, इसलिए उनका अपना मौक़िफ़ है कि यहाँ 20,000 के करीब काहिन थे। सो इस एतबार से अगर 18,000 भी हैं या 20,000 भी हैं, तो इनमें से जो यहाँ खुदा का कलाम रहनुमाई करता है कि काहिनों की बड़ी गिरोह, इसका मतलब है कि इनमें से बेशतर काहिन जो हैं उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया और इस जमात में यानी कलीसिया में शामिल हो गए, और उन्होंने मसीह पर ईमान लाकर उसे अपना निजात दहिंदा मान लिया, कबूल कर लिया। ये 6 बाब की जो 6 बाब की जो 7वीं आयत तक जो खुलासा है वो इस तरह से मुक़द्दस लूका ने बयान किया है कि कलीसिया जो है वो यरूशलेम में इस तरह से बढ़ रही है। अच्छे काम भी हो रहे हैं और साथ साथ कमियां भी हैं, साथ साथ कमियां भी मौजूद हैं। कमियां इसलिए लिखी हैं ताकि हम जो आज के दौर की कलीसिया है, चर्च है, ये कलीसिया जो है वो उन कमियों से सीख सके, इन कमियों से सीख कर आज फ़ायदा उठा सकें। आमीन। इसलिए हमारी हिस्ट्री जो है वो दुरुस्त लिखी गई है। हमारी हिस्ट्री, जी हाँ जी ज़रूर। प्रेज़। हालेलुया। सर, कल जो आपने बाइबल का बताया कि जिसको सर्च कर सकते हैं ई सोर्ड पे, हाँ, और एक गूगल का बताया गया है कि उस पर भी कर सकते हैं। मेरा सवाल है कि स्तिफनस की जो संसारी है ना, उसको मैंने सर्च किया है, और दूसरा क्रंथियस उसका जो 11 बाब है उसकी 25 आयत है सर, 24 है।
میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، ہاں 3 بار بنت لگے اور 1 بار سنسکار کیا گیا۔ یعنی کہ مقدس پولس رسول بھی سنسار کیے گئے ہیں۔ اگر کہہ رہے ہیں تو obvious سی بات ہے۔ تو سر یہ سنسار کرنے کے یعنی کہ تعریف یا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان مر نہیں جاتا تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو مقدس پولس رسول کیا پہلے سنساری سے مرے تھے؟ سنساری سے پہلے سنساری میں مرے ہیں۔ اوکے، جب ہم اس ٹیکسٹ پہ آئیں گے ضرور میں آپ کی ہیلپ کروں گا، مدد کروں گا۔ کیونکہ وہ میں نے سرچ کیا ہے نا تو وہ ٹھیک ہے۔ مطلب ایک ہی نہیں کر رہا ہے، مطلب ایک ہی نہیں کر رہا ہے۔ کہ وہ مر گئے؟ نہیں سنساری کا یعنی کہ جب تک انسان مر نہیں جاتا تو پتھراؤ جاری رہتا ہے۔ اچھا نہیں، اس میں چونکہ اس دور میں تو جو سنسار کرنا تھا وہ جو رومی گورنمنٹ ہے اس میں تو الاؤ نہیں تھا اس طرح سے کرنا۔ بہرحال تو ابھی میں آپ کے کویسچن کو ضرور ایڈریس کروں گا۔ نہیں آپ نہ بتائیں، میں ہی بتا دوں گا۔ اوکے، تھینک یو، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔